अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई। किस्सा मुख्तसर। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून, पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 16 सूरतुल कहफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। पारा नंबर 16 में आज के लेक्चर में हम बाकायदा आगाज़ करेंगे सूरत मरियम का, और इसकी कुल 98 आयात हैं, 6 रुकू हैं, और आज के इस लेक्चर में आयत नंबर 1 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जो है कि हरूफ मुक़त्तआत कैफ हा या आइन सॉद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। सबसे पहले हरूफ मुक़त्तआत हैं, इनके हकीकी मानी अल्लाह तबारक व तआला ही को मालूम है, और इस पर तफसीली बहस हम सूरतुल बक़रा के आगाज़ में और बाज़ दूसरे मुकामात में जहाँ पर हरूफ मुक़त्तआत आए वहाँ पर पढ़ चुके हैं, और इसका ज़िक्र बारहा पिछली सूरतों में गुज़र चुका है। लेकिन यहाँ पर हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि ये हरूफ अल्लाह तबारक व तआला के मुख्तलिफ़ अस्मा पर दलालत करते हैं। यानी उनकी रिवायत की रोशनी में हमें ये जानने को मिलता है कि कैफ से मुराद काफ़ी, और हा से मुराद हादी, ठीक है, और इसके बाद आता है या, इससे मुराद हकीम, और आइन अलीम पर, और सौद सादिक पर। यानी उन्होंने इन हरूफ के लफ्ज़ी मानी बताते हुए ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के लिए काफ़ी है, अपने बंदों को हिदायत देने वाला, सब पर गालिब है, सबको जानता है और अपने वादे का सच्चा है। और इसी हवाले से हज़रत सैयदना अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम दुआ मांगते हुए कहा करते थे, या कैफ हा या आइन सौद, और उसके बाद कहते थे कि अग़फ़िरली, मेरी मग़फ़िरत फरमा, यानी काफ हा या आइन सौद, मुझे बख्श दे, मुझे मुआफ़ फरमा। तो इन रिवायात की रोशनी में हमें ये इल्म होता है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुसना में से हैं। बाज़ उलमा ने इन्हीं को इसमें आज़म भी करार दिया है, लेकिन बहरहाल हकीकी राय यही है कि ये रब्बुल आलमीन इसका और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इताअत से इसके हकीकी मानी ये हस्तियाँ ही जानती हैं। इसके बाद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया, ये तेरे रब की अपने बंदे ज़करिया पर रहमत का ज़िक्र है। यहाँ पर जो ज़िक्र स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले हादा होना था, हादा हज़फ है, यानी हादा ज़िक्र रहमत रब्बी का, ये ज़िक्र है तेरे रब की रहमत का जो कि उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। ठीक है, तो हाँ हज़फ है इस आयत में। इसके बाद ज़िक्र रहमत रब्बी का, क्या ज़िक्र, क्या रब की रहमत, रब्बुल आलमीन की मार्फत का ये एक बेहतरीन तरीक़ा है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को पढ़ना। और वो क्या है कि हज़रत ज़करिया कौन है, इनका तफसीली ज़िक्र सूरत आल इमरान में गुज़र चुका है। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद से थे, जिनके ज़िम्मा बैतुल मुक़द्दस की मज़हबी रसूमात को अदा करना था, और आप हज़रत मरियम की खाला के हस्बैंड भी थे, यानी आप हज़रत मरियम के खालू थे। इसी कराबत के बाइस आपको हज़रत मरियम का निगरान भी मुकर्रर किया गया था, और इसकी तफसीली जो इसका ज़िक्र है वो मैं आपको आयत सामने से गुजार देती हूँ। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 35 to 41 इसमें तफसीलात गुजर चुकी हैं, और इस लेक्चर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आपसे गुजारिश है कि आपने इस लेक्चर को सुनने के साथ साथ ये वाला लेक्चर जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है ये भी सुनना है, ताकि मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह तफसीलात से आगही की हम कोशिश कर सकें। इसके बाद पढ़ते हैं, रब ने देखें फरमाया अब्दहू, यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब्द कहा और अपनी ज़ात की तरफ उसकी इजाफ़त फरमाई, यानी किसका अब्द, किसका बंदा, मेरा बंदा, यानी हज़रत ज़करिया की इज़्ज़त और शर्फ़ का इजहार फरमाया इस आयत में। और आपकी दुआ का ज़िक्र किया गया, और दुआ क्या है, इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या, जब उसने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा।
حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے آہستہ سے پکارنے کی حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ دعا کے آداب میں شامل ہے کہ دعا میں جس قدر گر گراہٹ شامل ہوگی، جس قدر رب العالمین سے آہستہ آواز میں دعا مانگی جائے گی، اتنی ہی یہ آداب کے زیادہ قریب ہے اور محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا مانگتے تھے، ان کے دعا مانگنے کا ایک کوز یہ بھی تھا کہ ان کی بڑھاپے کی وجہ سے آواز سلو ہو چکی تھی، لیکن جو مستند روایات ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ رب کو پکارتے تھے، یعنی انبیاء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے رب کو آہستہ آواز میں دعا کے ذریعے پکارتے تھے۔ اور یہ طریقہ ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین کو گر گراتے ہوئے جس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو پکاریں گے، جس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اتنی ہی دعا کی قبولیت کے انشاءاللہ امکانات زیادہ ہیں اور دعا اتنی ہی رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مزید آیات ساری پڑھ لیتے ہیں اور پھر واقعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رب العالمین کے حضور حضرت زکریا فرماتے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرض انہوں نے کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے نیک اور صالح اولاد کی دعا کی، اور اس کی مکمل تفصیلات سورہ آل عمران میں بھی گزر چکی ہیں، یہاں پر بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ لہٰذا اس آیت سے تو اول یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین کے حضور اگر دعا مانگی جائے، اول تو نا امیدی اور مایوسی عمر کے کسی بھی حصے میں نہ رکھی جائے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک روایات کے مطابق بعض روایت میں 120 سال، بعض میں 70 یا 75 سال، اور بعض میں 80 بھی ملتی ہیں، یعنی 70 سے اوپر آپ کی اس وقت عمر تھی، اور آپ کی اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جن روایات میں حضرت زکریا کی عمر 120 سال بتائی جاتی ہے، انہی کے ساتھ حضرت زکریا کی جو زوجہ ہیں ان کی عمر 98 بتائی جاتی ہے، اور جن روایات میں حضرت زکریا کی عمر 75 سے 80 سال بتائی جاتی، وہاں آپ کی زوجہ کی عمر 70 سال بتائی جاتی۔ الغرض یہ کہ ان دونوں روایات کی روشنی میں آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کی زوجہ بھی بانجھ ہیں اور وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، اور اس صورت میں بھی آپ کو امید ہے رب العالمین کی بارگاہ سے، اور وہ امید، وہ یقین، وہ توکل ہی ہے جو آپ کی دعا میں، آپ کے الفاظ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی بھی چیز کو ناممکن سمجھتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب ہم مایوسی اختیار کر لیں یا اب تو یہ ناممکن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرات بڑھاپے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے اولاد نہیں ہوتی، اب وہ کسی کو اولاد کا کہتے بھی نہیں ہیں، اب وہ پبلکلی دعا کرنے کے بارے میں نہ کسی کو کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ باتیں کریں گے، سوال اٹھائیں گے، تو اب اولاد ہونی ہوتی تو وہ جوانی میں ہو جاتی، اب کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر قرآن دیکھیں، قرآن پڑھیں تو ہمیں قرآن تمام کا تمام ملتا ہے کہ جو توکل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی نیت، اس کے اخلاص کی بنا پر ہی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے بھی اللہ سے امید نہیں توڑی، مایوسی نہیں اپنائی، بلکہ عمر کے اس حصے میں بھی دعا کرتے رہے، اور نہ صرف اولاد کی دعا بلکہ نیک صالح اولاد کی دعا۔ کیونکہ ایسا بھی ہونے میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اولاد تو عطا کر دی جاتی ہے ان کی دعاؤں کے تحفہ، لیکن وہ اولاد ان کو ان کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ وہ اگر نیک نہ نکلے، وہ ان کی ہی بدنامی، وہ ان کے ہی سکون کے چھن جانے کا باعث بنتی۔ لہٰذا رب سے جب بھی دعا مانگیں اور جب بھی کسی کو کہیں دعا کا کہ میرے لیے دعا کر دو، تو ضرور کہیں کہ اللہ مجھے صحت و تندرستی والی، سلامتی والی
نیک اور صالح اولاد عطا کرے جو دنیا میں بھی میری مددگار ہو اور دنیا میں بھی وہ میرے دین میں، میرے ایمان میں اضافے کا باعث بنے، اور آخرت میں بھی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اور یہ حدیث کی روشنی میں جو آپ کے سامنے کہ وہ میرے لیے باعث نجات ہو، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، اس کی دعا میرے لیے مجھے قبر میں بھی فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے، تو آہستہ آواز میں دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے. ہم نے پڑھا، پھر ہم نے پڑھا اولاد مانگنے کے لیے کبھی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں مایوسی نہیں رکھنی چاہیے رب العالمین کی بارگاہ میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کوئی بھی کام ہو، یہاں پر اولاد کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام ہے جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ امپاسبل ہے یا یہ بہت زیادہ مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز نہ امپاسبل ہے نہ مشکل ہے. وہ کن فیکون، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو ہم نے اس پیارے بادشاہ، اس پیارے مالک، اس خالق، اس رازق سے مانگ رہے ہیں جس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو کوئی بھی کام ہو جو ہمیں لگ رہا ہے نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لہٰذا اس کی بارگاہ میں مکمل توکل اور یقین سے مانگے. لہٰذا یہ ابھی دعا کا ذکر میں نے کیا. ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب سے گر گراتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو. لہٰذا اس آیت کی روشنی سے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 ہے، اس کی روشنی میں اور ان آیات کی روشنی میں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، تو ان دونوں سے ہمیں یہی معنی اور مفہوم سامنے آتے ہیں کہ دعا کو گر گراہٹ کے ساتھ آہستہ آواز سے ہی رب العالمین کی بارگاہ میں بیان کرنا چاہیے، اپنی مناجات کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ان آیات کی روشنی میں ہمیں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش ہے، اور عرض یہ کی پہلے اپنی کمزوریاں بیان کی. ایک تو رب العالمین کا ذکر، سب سے پہلی بات کہ دعا کے آداب پڑھ لیتے ہیں. پہلے یہ ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو چکی اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا. تو دیکھیں ہم لوگوں کی زندگی میں مایوسی کیوں ہے ہر طرف؟ ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ وہ اللہ کے بندے تھے جنہوں کو ناممکنات میں سے رب العالمین نے ان کے لیے، جو دنیا والوں کے لیے جو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز امپاسبل ہے یا مشکل ہے، رب کیسے ان کو ان چیزوں سے نوازتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی لائف سے دیکھیں تو وہ اس وقت بھی پکار رہے ہیں، 90 سال کی عمر میں بھی پکار رہے ہیں کہ مجھے اولاد دے. ان کے پکارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے اللہ رب العالمین سے خطاب کرنے کا، مناجات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقے ہی اس قدر احسن ہے کہ رب العالمین کی رحمت تو جوش میں پھر آئے گی. ہم لوگوں کو نہ آداب دعا ہے، نہ ہم میں صبر ہے، نہ مانگنے کا سلیقہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم خفا ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. لہٰذا ان آیات سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ جب بھی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو پہلے ان امور کا ذکر کیا جائے جن سے دعا مانگنے والے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو. یعنی آپ ان امور کا ذکر کر رہے ہیں اپنے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور، یعنی جسم کا سب سے مضبوط عضو ہڈیاں ہوتی ہیں، اب وہی کمزور ہیں تو باقی کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس قدر خستہ حالی کا شکار ہوگا. اے اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں، میں تیری بارگاہ سے لیکن نا امید نہیں ہوا، بوڑھا تو ہو گیا ہوں لیکن میں تجھ سے اولاد کی دعا کرتا ہوں. تو سب سے پہلے اپنی عاجزی اور انکساری پر امور جو مبنی ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے، میرے لیے یہ مشکل ہے، تیرے لیے مشکل نہیں. اس طرح رب العالمین سے مناجات کی جائیں. پھر اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر اللہ عز و جل کی نعمت اور رحمت اور لطف و کرم کا ذکر کیا جائے. حضرت زکریا فرماتے ہیں میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا. اللہ اکبر. اور اس قدر پہلے اپنی عاجزی دکھائی، پھر رب العالمین کی شان بیان کی کہ اب سے پہلے میں نے جو دعا کی تو نے قبول کی ہے، میں تجھے پکار کے کبھی مایوس، نا امید، محروم نہیں رہا، تو مجھے عطا کر دینے پر قادر ہے. لہٰذا دعا مانگنے کا ایک یہ سلیقہ ہمیں معلوم ہوا. پھر اس کے بعد پہلے جو دعا قبول ہو چکی ہو اسے دوبارہ دعا کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے. جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا فرماتے پہلے بھی میں کبھی محروم نہیں ہوا، لہٰذا اسی چیز کو تعریف کے طور پر رب العالمین کی بارگاہ میں رکھا جائے اور مناجات کا ایک توسل بنایا جائے کہ رب العالمین جو تو پہلے عطا کرنے پر قادر رہا تو اب بھی کر سکتا ہے، تو بے شک کرنے والا ہے، اور تو
ہر دور میں ہر مخلوق کو نوازتا رہتا ہے۔ رب العالمین جیسے پہلے مجھے محروم نہیں کیا، اب بھی محروم نہ رکھنا۔ لہٰذا ان آیات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد مزید پڑھ لیتے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں بے شک مجھے میرے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو رہے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ اب سب سے پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا نا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، مجھے میرے بعد اپنے رشتے داروں کا ڈر ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ دیکھیں کہ آپ اس وقت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہے، اور آپ کو اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی مرد صالح نظر نہیں آ رہا جو اس قابل ہو کہ جو ان کے بعد اس رفیع منصب کی نازک ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکے، اور اس لیے آپ بڑے فکر مند رہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رحلت فرما جانے کے بعد کوئی نااہل شخص ان کا جانشین بن جائے اور وہ دینی رسومات اور عبادات کو ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی کرنے لگے۔ لہٰذا آپ نے اس وجہ سے یہ دعا مانگی، یہی احساس آپ کے اندر موجود تھا جس کی وجہ سے آپ ہر لمحہ بے چین رہا کرتے، اور یہی وہ احساس تھا جس کی وجہ سے آپ اپنے لیے اولاد مانگا کرتے۔ سب سے پہلے بات کلیئر ہو جائے کہ آپ اولاد اس وجہ سے مانگتے تاکہ وہ دینی طور پر ان کی مددگار اور معاون ثابت ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی نیت میں کسی بھی قسم کا دنیاوی کوئی بھی پرپس شامل نہیں تھا۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نیک صالح بیٹے کے لیے دعا کرنا دین کے لیے تھا، نہ کہ کسی دنیاوی غرض سے۔ اور دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم اور حکمت ہوتی ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے دعا میں اسی وراثت کا ذکر فرمایا۔ کون سی وراثت؟ ابھی ہم نے پڑھا نا اسی آیت میں کہ آیت نمبر ہے 6، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ جو میرا وارث ہو اور وہ وارث ہو آل یعقوب کا، ٹھیک ہے؟ وجعلہ رب رضیہ، اور اللہ اسے اپنا پسندیدہ بنا لے تو۔ اب یہاں پر 2 اسکول آف تھاٹس کا ذکر پڑھتے ہیں ہم اسی پوائنٹ پر نا، اور جیسا کہ ہم اب تک قرآن پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم فرقہ واریت سے پاک الحمدللہ قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہاں پر 2 جو مسالک کے جو 2 مکاتب فکر کے علماء حضرات ہیں، ان کے جو کوٹیشنز ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں، اور وہ کس ریزن کی بنیاد پر اپنے یہ نظریات رکھتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اور بعد میں حتمی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس پوائنٹ کو ذرا اپنے سامنے رکھیے گا کہ آیت نمبر 6 میں ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ اہل تشیع حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح انبیاء کے اموال اور جائیدادیں بھی بطور میراث وارثوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں، اور اپنے اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے وہ اس آیت کو بطور استدلال سامنے لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وارث کے لفظ کا اطلاق اگرچہ علم پر بھی ہوتا ہے، منصب پر بھی اور مال کی وراثت پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی حقیقی معنی جو ہے وہ مالی وراثت ہے، اور دیگر امور کے لیے اس کا استعمال بطور مجاز ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں، اہل تشیع حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر یرثنی یعنی وراثت سے مراد حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے جو مالی وراثت ہے اس کا ذکر کیا، یعنی میرے بعد میرے مال کا جو وارث ہوگا اس کے لیے آپ نے دعا کی، ٹھیک ہے؟ اور ان کا وہ اسی آیت سے ہی ایک تو یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت ابو صالح ان آیات کا یہی معنی نقل کرتے ہیں۔ لہٰذا اہل تشیع کے نزدیک یہی والی آیات کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں ہم مجازی معنی نہیں لیں گے وراثت کے، ہم یہاں پر وراثت کے حقیقی معنی مراد لیں گے، اور حقیقی وارث وہی ہوتا ہے جو مال کا وارث ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اہل سنت کا مسلک دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ احادیث جو آپ کے سامنے اب پیش کرنے جا رہی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع کے مکتب فکر یعنی جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے نزدیک ان کی کتابوں میں بھی یہ احادیث موجود ہیں، اور یہ حدیث کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا گیا ہے۔
اور اس حدیث کا ترجمہ، اس کا ریفرنس میں آپ کو لنک میں دے دوں گی، یہ کہاں موجود ہے۔ اور ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ انبیاء درہم اور دینار کا وارث کسی کو نہیں بناتے، بلکہ وہ اپنے حکیمانہ ارشادات بطور ورثہ دیتے ہیں۔ جس نے ان ارشادات سے کوئی چیز حاصل کی تو اس نے نبوت کی میراث کا بڑا حصہ لیا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی یہ حدیث جو انہی سے روایت کردہ ہے، اہل سنت یہ اپنا عقیدہ سامنے رکھتے ہیں، اپنا نظریہ سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ انبیاء کسی کے مال کے وارث نہیں ہوتے اور نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، ان کی وراثت صرف علم ہے، جو ان میں سے کوئی حصہ لے لے، مراد انہوں نے ان کی میراث کا کوئی حصہ عطا ان کو ہو گیا اور انہوں نے وہ لے لیا۔ اور اس کے علاوہ پیغمبر کی ذات اس سے بالا تر ہوتی ہے کہ مال و متاع کی محبت میں اسیر ہو وہ، کیونکہ یہاں پر جو مراد ہے کہ میں وارث چاہتا ہوں اپنے لیے اور وارث چاہتا ہوں اولاد یعقوب کے لیے، تو مراد یہاں پر کیا ہے کہ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق یہی مشہور ہے کہ وہ بڑھائی کا کام کر کے اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے، تو ان کے پاس اتنی دولت کہاں تھی کہ جس کے لیے وہ ہر وقت فکر مند رہتے۔ تو ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ آیت میں وراثت سے مراد وراثت مال نہیں بلکہ علم و حکمت کی وراثت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر وراثت کا ذکر ہوا ہے، لیکن کتاب کے ساتھ، کتاب کے وارث، علم کے وارث، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چنا تھا انہیں کتاب کا وارث بنایا۔ اس طرح دیگر بہت سی آیات ہیں، ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، یعنی وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے۔ تو یہ آیات کس پر استدلال کرتی ہیں کہ وراثت سے یہاں پر مالی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ علم و حکمت مراد ہے۔ اب اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے، اور سامنے رکھیے گا کہ بہت سے وہ لوگ جو اینٹی اسلام پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بہت سی مہمات چلاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے ہی ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے مطلب کے معنی اور مفہوم نکال کے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو لبرل لوگ ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں عورت کو مرد کے برابر حق نہیں دیے گئے، یا عورت کا مقام مرد کے برابر نہیں ہے، انبیاء نے بھی بیٹوں کی دعا کی کہ ہمیں بیٹے عطا کیے جائیں، ایسیکٹرا ایسیکٹرا۔ تو یہ کیا ہے کہ قرآن سے ٹیڑھا پن نکالنے کی کوشش ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء نے دعا کی نا، دیکھیں بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء علیہم السلام ہے، مگر اس کے لیے کہ وہ توشہ آخرت ہو۔ تمام انبیاء نے، اب یہاں پر ہم نے مکمل ڈیبیٹ ابھی کی اسی بات پر کہ آپ اپنے لیے جو دعا گو تھے وہ اسی وجہ سے تھے کہ میرے بعد جو وارث ہو وہ بہترین جانشین ہو، بیت المقدس کی حفاظت کرنے والا ہو اور علم و حکمت والا ہو اللہ کی عطا سے۔ اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء تو ہے ہی ہے، البتہ یاد رہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر غم کرنا کفار کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم آگے حضرت مریم کا ذکر پڑھیں گے، سورہ آل عمران میں بھی ہم نے جو آیت نمبر 35 ہے، اس کی یہاں سے لے کے آپ نے 41 تک مطالعہ کرنا ہے سورہ آل عمران کا، تو یہاں بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں، پہلے انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا ہو ہمیں تو ہم اسے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے نگران کے طور پر رکھیں گے۔ اب جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب بیٹی ہے تو اب کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، ان کو بیٹی ہونے کے باوجود اپنی اس منت کو، اپنی اس خواہش کو پورا کیا اور ان کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے معمور کیا۔ تو اسلام بیٹیوں کو ایسی توقیر، ایسی عزت دینے والا ہے، لہٰذا اس قسم کے پروپیگنڈاز کرنے والے لوگ جان جائیں کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو خوشخبری دی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔